अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल का मकसद इस्लाम का पैगाम हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचाना है, और ये मकसद आपके ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। इसलिए हमारा साथ दीजिए। सबसे पहले, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपने शहर का नाम ज़रूर लिखकर हमें बताइए कि आप कौन से शहर से हमें सपोर्ट कर रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह। नाज़रीन, आज की वीडियो एक हिंदू बहन के इस्लाम कबूल करने के बारे में है, जिसका ताल्लुक़ इंडिया से है, और उसके माँ बाप, बहन भाई सब लोग आज भी हिंदू ही हैं। ये कहानी हमें बताती है कि अगर तलब सच्ची हो और दिल में हक जानने की तड़प पक्की हो, तो अल्लाह ताला हिदायत के रास्ते खोल ही देते हैं, और किसी न किसी तरह इंसान सच्चाई तक पहुंच ही जाता है। तो आइए, मज़ीद वक्त को ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Let me introduce myself to you. I was born in a Hindu family. I was raised in a Hindu family. My parents are still following Hinduism along with my sibling, my brother. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अपना तारुफ आपसे करवाना चाहती हूँ। मैं एक हिंदू ख़ानदान में पैदा हुई, और इसी माहौल में मेरी परवरिश हुई। मेरे वालिदैन आज भी हिंदू मत की पैरवी करते हैं, और मेरा भाई भी इसी मज़हब पर कायम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे इस्लाम कबूल करने के फ़ैसले में मेरा साथ दे रहे हैं। मैं उनकी इस हिमायत पर हमेशा शुक्रगुज़ार रहूँगी। मैंने ये चैनल इसलिए बनाया है ताकि इस्लाम के बारे में हिंदुस्तान के लोगों में आगाही पैदा की जा सके। अगरचे मेरी परवरिश एक हिंदू घराने में हुई, लेकिन मेरे दिल में हमेशा इस्लाम के लिए एक मुस्बत सोच रही। मैं चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप तक ये पैगाम दूँ कि हम सब बाहिमी हम आहंगी के साथ अमन से रह सकते हैं। ये चैनल उन लोगों के लिए भी है जो मेरी तरह इस्लाम में नए हैं और सीखने के मरहले में हैं, और उनके लिए भी जो कि पैदाइशी मुसलमान हैं, क्योंकि हम सब ज़िंदगी भर सीखने के अमल से गुज़रते रहते हैं। ख़ास तौर पर दीन के मामले में इल्म कभी मुकम्मल नहीं होता। हम यहाँ इंडिया में एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब, रिवायात और सकाफ़तें मौजूद हैं। इसलिए एक दूसरे का एहतराम करना बेहद ज़रूरी है। मैं ख़ुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे वालिदैन मेरे मजहबी इंतखाब का एहतराम करते हैं। मेरी वालिदा रोज़ाना हिंदू मत के मुताबिक इबादत करती हैं। वो हिंदू देवी देवताओं पर ईमान रखती हैं और दुर्गा माता की अकीदतमंद हैं। लेकिन इसके बावजूद वो ये यकीन रखती हैं कि मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ नामों के बावजूद हम सब अपने खालिक ही की इबादत करते हैं। मैं चाहती हूँ कि गैर मुस्लिम कम अज़ कम बुनियादी सतह पर इस्लाम को समझें, ताकि वो इस्लामोफोबिया के नाम पर दुनिया में जो कुछ हो रहा है उससे हटकर ये जान सकें कि इस्लाम हकीकत में क्या है। मुझे बेहद खुशी है कि आप आज मेरे साथ हैं। मज़ीद बात किए बगैर सबसे पहले मैं अपनी कबूल इस्लाम की कहानी आपसे बयान करना चाहती हूँ। ये कोई अचानक आने वाला वाक़या, या कोई एक रात में देखा जाने वाला ख्वाब, या एकदम मिलने वाली कोई निशानी नहीं थी कि जिससे मुझे एहसास हुआ हो कि मुझे मुसलमान हो जाना चाहिए। नहीं, बल्कि ये कई निशानियों का मजमुआ था जो मुझे बरसों तक मिलती रहीं। मैं कह सकती हूँ कि तकरीबन 20 साल तक मुझे मुख्तलिफ अंदाज में इशारे मिलते रहे, और मेरे साथ ऐसे वाक़यात पेश आते रहे जो मुझे आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम के करीब करते चले गए। मैं सबसे पहले वाक़ये से आगाज़ करती हूँ। उस वक्त मेरी उम्र 8 साल थी। गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने रिश्तेदारों के घर जाया करती थी। हमारे रिश्तेदार अहमदाबाद में रहते थे, जहाँ मुस्लिम आबादी काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ मैंने पहली बार एक मुसलमान खातून को देखा। इससे पहले मैंने अपने शहर में कभी किसी मुसलमान औरत को नहीं देखा था। वो आंटी गाड़ी में बैठी हुई थीं, और उन्होंने बुर्का पहना हुआ था। 8 साल की उम्र में मेरे लिए बहुत हैरान कुन बात थी।
میں نے اپنے ایک بڑے کزن سے پوچھا جو کہ مجھ سے تقریباً 15 سال بڑے تھے کہ یہ خاتون نے ایسا لباس کیوں پہن رکھا ہے اور اس کا نام کیا ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اسے برقع کہتے ہیں اور وہ خاتون مسلمان ہیں۔ انہوں نے سمجھایا کہ برقع پہننا اسلام میں ایک روایت ہے اور اس کا مقصد عورت کو غیر محرم مردوں کی نظروں سے محفوظ رکھنا ہے۔ میں نے پھر سوال کیا کہ کیا وہ گھر میں بھی برقع پہنتی ہیں؟ انہوں نے مجھے جواب دیا کہ نہیں، گھر میں اپنے والد، بھائی اور شوہر کے سامنے وہ عام لباس میں رہتی ہیں، لیکن گھر سے باہر غیر محرم مردوں کے سامنے وہ خود کو ڈھانپنا پسند کرتی ہیں تاکہ انہیں بدتمیزی والی نظروں سے نہ دیکھا جائے۔ 8 سال کی عمر میں یہ بات میرے دل کو چھو گئی۔ میں بہت متاثر ہوئی۔ شاید اسی لیے آج بھی وہ واقعہ مجھے اتنی وضاحت سے یاد ہے، کیونکہ اس عمر میں وہ میرے لیے سب کچھ بہت اہم معلومات تھی۔ یہ تقریباً 20 سال پرانی بات ہے۔ اس کے بعد میرے دل میں اسلام کے لیے ایک عجیب سی انسیت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ میں جب کبھی بھی کسی مسلمان مرد یا عورت کو دیکھتی تو میرے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ اسی طرح سال گزرتے رہے اور بعد میں جب میری عمر 13 یا تقریباً 14 کے قریب تھی تو میری اسکول میں ایک مسلمان لڑکی سے دوستی ہوئی۔ میں بہت تجسس میں تھی، اس لیے میں نے اس سے پوچھا کہ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ ہندو اور مسلمان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کوئی ہندو شخص مسلمان کیسے بن سکتا ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ میں اسلام کے بارے میں سیکھنے میں بہت دلچسپی رکھتی ہوں اور مجھے اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانکاری لینے کا شوق ہے۔ اگر مسلمان بننے کا کوئی طریقہ کار ہے تو میں اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے اسلام کی کچھ بنیادی باتیں بتائیں بھی، مگر اس کی اپنی نالج کوئی بہت اچھی نہیں تھی، تو اکثر باتوں کے جواب میں اس نے کہا کہ وہ اپنے والد سے پوچھ کر مجھے بتائے گی۔ لیکن اس وقت ہم تعلیم میں مصروف تھے اور وہ موضوع پھر دوبارہ زیر بحث نہ آ سکا، اور اسکول مکمل کر کے ہم لوگ الگ الگ ہو گئے اور میری پھر کبھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اس واقعے کے تقریباً 6 سال بعد میں یونیورسٹی کے لیے دوسرے شہر چلی گئی اور وہاں ہاسٹل میں رہنے لگی۔ وہاں مجھے انٹرنیٹ تک رسائی ملی۔ یہ میرے لیے اسلام کے بارے میں جاننے کا ایک بہترین موقع تھا۔ میں انٹرنیٹ کیفے جاتی، 2-3 گھنٹے وہاں بیٹھتی اور معلومات اکٹھی کرتی۔ اسلام کے بارے میں جو پہلی چیز میں نے تلاش کی وہ نماز پڑھنے کا طریقہ تھا۔ میں اپنی نوٹ بک ساتھ لے جاتی اور مجھے نماز کے بارے میں جو جانکاری ملتی میں اسے نوٹ بک میں لکھتی رہتی۔ میں نے نماز سے متعلق 3 سے 4 صفحات پر مشتمل معلومات جمع کی اور انہیں گھر لے آئی۔ پھر میں نے وہاں ہاسٹل میں رہتے ہوئے نماز میں پڑھی جانے والی فرض صورتیں سیکھنا شروع کیں۔ اس وقت میں نے قرآن کی صرف 2 صورتیں یاد کی، لیکن ان کا مطلب نہیں سیکھا تھا۔ ایک تو عربی زبان کا یہ کمال ہے کہ یہ آسانی سے لفظ بلفظ یاد ہو جاتی ہے، اور کچھ اللہ نے بھی میرے دماغ کو کھولا اور میرے لیے صورتیں یاد کرنا آسان بنایا، الحمدللہ۔ مگر میں صرف عربی میں ہی صورتوں کو یاد کر رہی تھی اور مفہوم سے بالکل واقف نہیں تھی، پھر بھی میں نے انہیں بہت جلد سیکھ لیا۔ اس کے بعد میں دوبارہ اپنی تعلیم میں مصروف ہو گئی۔ اس زمانے میں معاشرے میں مسلمانوں کے بارے میں بہت سی باتیں ہو رہی تھیں۔ شاید میں پہلی بار اس قسم کی نیگیٹو اسلاموفوبک گفتگو سے آگاہ ہوئی تھی۔ پہلے مجھے ان باتوں کا اندازہ نہیں تھا۔ عام طور پر میں ایسی نہیں ہوں کہ دوسروں کی رائے سے متاثر ہو جاؤں، لیکن اس وقت میں کچھ تذبذب کا شکار ہو گئی، کیونکہ میری عمر 18 یا 19 سال تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید میں ابھی اتنی پختہ نہیں ہوں کہ اتنا بڑا فیصلہ کر سکوں، اس لیے میں وقتی طور پر اسلام سے کچھ دور ہو گئی۔ مگر اس دوران میں اسلام کی محبت کو دل سے نہ نکال سکی۔ شروع میں نماز سیکھ کر پڑھتی تھی اور یہ بات میری ماں کو معلوم تھی۔ پھر ایک مرتبہ میری ماں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم اب بھی نماز پڑھتی ہو؟ میں نے بتایا کہ نہیں، اب میں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی ہے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا، ایک بات یاد رکھو، زندگی میں ہمیشہ وہی کرنا جو تمہیں معلوم ہو کہ صحیح ہے۔ کبھی بھی وقتی خوشی یا کسی دوسرے کے دباؤ میں آ کر وہ کام مت کرنا جس کو تم جانتی ہو کہ وہ غلط ہے۔ ماں کی اس بات نے مجھے دوبارہ حوصلہ دیا اور میں نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوبارہ اسلام کو جاننا اور سمجھنا شروع کر دیا۔
کہانی کو مختصر کرتے ہوئے بتاتی ہوں کہ جب میری عمر 26 سال ہوئی تو میں نے امام صاحب کی موجودگی میں اپنے والد اور والدہ کے سامنے اسلام قبول کیا۔ یہ میرے لیے ایک نہایت خوبصورت لمحہ تھا کہ میرے والدین اس اہم موقع پر میرے ساتھ موجود تھے۔ مجھے ان کی طرف سے بے حد حمایت حاصل ہوئی۔ صرف میرے والدین ہی نہیں بلکہ میری والدہ کی بڑی بہن یعنی میری خالہ، میری بہن اور میرا چھوٹا بھائی بھی وہاں موجود تھے۔ جیسے ہی میں نے اسلام قبول کیا، میرے والد نے فوراً قرآن مجید اپنے ہاتھ میں اٹھایا کیونکہ وہ اسے دیکھنا چاہتے تھے۔ میری والدہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ شاید وہ خوشی اور جذبات کا ملا جلا احساس تھا کیونکہ 26 سال تک میں ان کی بیٹی رہی تھی اور آج بھی ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان کے مذہبی طریقے مختلف ہیں۔ اس لیے ایک لمحے کے لیے شاید انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اپنی بیٹی کو کسی اور کے حوالے کر رہی ہوں، یا انہیں لگا ہو کہ ان کی بیٹی ان سے جدا ہو رہی ہے۔ مگر اسی لمحے وہ میرے لیے خوش بھی تھیں، اس لیے ان کے جذبات میں ایک عجیب سی آمیزش تھی۔ میرے والد بھی بہت خوش تھے۔ میرے ماتا پتا دونوں میرے لیے ہمیشہ سے بے حد مددگار اور حوصلہ بڑھانے والے رہے ہیں۔ میرے والدین کے ذہن میں ایک ہی بات ہے، چاہے وہ میرے بارے میں ہو یا میرے بھائی کے بارے میں، ہم بچے اور ہماری خوشیاں ہی ان کی اولین ترجیح ہیں۔ وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ معاشرہ کیا کہے گا یا رشتہ دار کیا سوچیں گے۔ اگر ہم بچوں کا انتخاب ہمیں صحیح رستے پر خوشی دیتا ہے تو وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ الحمدللہ اسی وجہ سے میں بغیر کسی مشکل کے بہت آسانی کے ساتھ اسلام قبول کر سکی۔ میں اس پر بے حد شکر گزار ہوں۔ آج مجھے اسلام قبول کیے کئی سال ہو چکے ہیں اور ان سالوں میں میری زندگی میں کئی اتار چڑھاؤ آئے۔ شروع میں دن میں صرف ایک وقت نماز پڑھتی تھی کیونکہ میں ابھی سیکھنے کے مرحلے میں تھی۔ اسی دوران بھارت میں مسلمانوں کے خلاف بہت سی باتیں ہو رہی تھیں، آج بھی حالات موجود ہیں، لیکن اس وقت یہ معاملات سوشل میڈیا پر زیادہ نمایاں ہو گئے تھے۔ اگرچہ میں 26 سال کی تھی اور کافی حد تک پختہ ہو چکی تھی، پھر بھی میرے دل میں ایک بار پھر کچھ شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے۔ میرے دل میں شیطان وسوسے پیدا کرنے لگا کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے یا نہیں۔ اس وقت میری والدہ میری سب سے بڑی حمایتی تھیں۔ میں نے کبھی ان سے براہ راست یہ نہیں کہا کہ میں کیوں تذبذب کا شکار ہوں، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ محسوس کر لیتی ہے۔ ہم ایک ہی جگہ پر بھی نہیں رہتے تھے، میں کہیں اور ہاسٹل میں رہتی تھی اور وہ کہیں اور، مگر پھر بھی وہ میرے دل کی کیفیت سمجھ گئیں۔ وہ مجھ سے پوچھتی تھیں، کیا تم نماز پڑھ رہی ہو؟ میں نے کہہ دیا کہ نہیں اماں، میں نہیں پڑھ رہی۔ تب انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی جو آج بھی میرے دل میں ہے۔ انہوں نے کہا، زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، تم جو بھی سنو یا دیکھو، لیکن روزانہ خدا کے ساتھ اپنا تعلق ضرور قائم رکھو، چاہے کسی بھی عبادت کے ذریعے ہو، مگر خدا کے قریب رہنا ضروری ہے۔ میں پھر بھی فوراً اس کیفیت سے باہر نہیں آ سکی کیونکہ میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتی تھی۔ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی باتوں کا شکار ہو جاؤں، خاص طور پر اس مذہب کے بارے میں کہ جس پر میں ایمان لا چکی تھی۔ اس لیے میں نے وقت لیا۔ میں نے اسلام کے بارے میں بنیادی سطح پر بہت کچھ سیکھا، کیونکہ یہی سب سے اہم بات ہے کہ جس مذہب کو آپ اختیار کرنا چاہیں اس کی بنیادی تعلیمات کو اچھی طرح سمجھیں۔ میں نے تقریباً 3 سے 4 سال اس مطالعے اور غور و فکر میں گزارے، اور پھر جب میں نے کافی معلومات حاصل کر لیں تو مجھے احساس ہوا کہ جو نشانیاں مجھے مل رہی تھیں وہ سوشل میڈیا کی باتوں یا لوگوں کے تبصروں سے کہیں زیادہ اہم تھیں۔ میں نے ان نشانیوں کو اللہ کی طرف سے پکار سمجھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے جو راستہ چنا ہے وہ بالکل صحیح ہے اور یہی راہ نجات ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اور پوری دل جمی کے ساتھ اللہ کی عبادت شروع کر دینی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے پہلے حصے میں بتایا تھا کہ میں مختلف نشانیاں محسوس کرتی رہی، اور الحمدللہ میرے اللہ نے مجھے خود سے جوڑے رکھا اور مجھے بھٹکنے کے لیے شیطان کے حوالے نہیں کر دیا۔ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہ طاقت دی کہ میں ان نشانیوں کو پہچان سکوں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ہم سب کی زندگی میں مختلف معاملات کے حوالے سے مختلف قسم کی نشانیاں ملتی ہیں، لیکن نتیجہ تب ہی نکلتا ہے جب ہم ان نشانیوں کو پہچاننے کے قابل ہوں۔
اگر ہم انہیں نشانی سمجھ ہی نہ سکیں تو وہ ہمارے لیے محض عام سی باتیں بن کر رہ جاتی ہیں، جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں یا اپنے ذہن کے کسی کونے میں دبا دیتے ہیں۔ لیکن ان نشانیوں کو تسلیم کرنا، ان پر غور کرنا اور ان کے مطابق قدم اٹھانا بے حد ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ میں ہمیشہ اللہ کی شکر گزار رہوں گی کہ اس نے مجھے یہ ہمت دی کہ میں ان اشاروں کو سمجھ سکوں اور ان کے مطابق عمل بھی کر سکوں، کیونکہ صرف پہچان لینا کافی نہیں ہوتا، عملی قدم اٹھانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اللہ کے فضل سے مجھے ذہنی مضبوطی ملی ہے۔ میں ہمیشہ محسوس کرتی ہوں کہ میرے خالق نے مجھے ایسی طاقت دی ہے کہ میں دوسروں کی رائے سن تو لیتی ہوں، مشورے بھی قبول کرتی ہوں، لیکن کوئی بھی میرے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ میں معلومات اکٹھی کرتی ہوں، تحقیق کرتی ہوں، لیکن آخر کار فیصلہ خود کرتی ہوں۔ اگر مجھے کسی بات پر شک ہو تو میں تحقیق کرتی ہوں اور خود کو مطمئن کرتی ہوں کہ میرا فیصلہ درست ہے۔ اسی سوچ کے تحت میں نے چاہا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جہاں ایک کمیونٹی بن سکے، خاص طور پر نئے مسلمانوں کے لیے اور ان غیر مسلم افراد کے لیے بھی جو اسلام کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ غیر مسلموں کو بھی اسلام کی بنیادی تعلیمات کے بارے میں جاننا چاہیے، چاہے وہ اسلام قبول کریں یا نہ کریں، کیونکہ اسلام قبول کرنا ایک ذاتی فیصلہ ہونا چاہیے، کسی پر زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ کم از کم بنیادی معلومات ہونا ضروری ہے تاکہ لوگ سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی غلط اور گمراہ کن باتوں سے خود کو محفوظ رکھ سکیں، جو اسلاموفوبیا کے نام پر پھیلائی جاتی ہیں۔ آئندہ ویڈیوز میں کسی کی نمائندگی کا دعویٰ نہیں کروں گی، لیکن مختلف موضوعات پر اپنی رائے اور وہ معلومات ضرور شیئر کروں گی جو میں باقاعدگی سے سیکھ رہی ہوں، اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں اور دیگر اہم پہلوؤں پر۔ اگر یہ معلومات کسی ایک شخص کے بھی کام آ جائیں تو یہ میرے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ میں آپ سب کی شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں موجود ہیں اور آخر تک میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو اس قسم کا مواد پسند ہے تو اس سفر کا حصہ بنیے، جڑے رہیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو مفید لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم۔ مجھے معلوم ہے کہ اسلاموفوبیا کو ختم کرنا میرے بس میں نہیں، لیکن میں اپنی طرف سے تھوڑی سی کوشش ضرور کر سکتی ہوں۔ میں جو کچھ سیکھ رہی ہوں اسے آگے پہنچانے کی کوشش کر سکتی ہوں۔ ماننا یا نہ ماننا لوگوں پر منحصر ہے، لیکن میرا فرض ہے کہ میں اپنی کوشش کروں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس سفر میں میرے ساتھ رہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔